वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में एक दफ़े फिर हम जो शुरू में बात करेंगे जो सियासी सूरत हाल है और उसमें जो तेज़ी से तब्दीली हो रही है। एक तरफ तो अभी पंजाब असम्बली की तहलील हुई थी और जो निगरां वज़ीर आला हैं उनके नाम जो है वो एक्सचेंज हुए थे और उनके ऊपर ही बात हो रही थी, मगर इमरान खान साहब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जो है ऑब्वियसली इस सिचुएशन के अंदर वहाँ भी वो इंतज़ार नहीं कर रहे और वो इस मज़ीद जो है हुकूमत के ऊपर दबाव डाले चले जा रहे हैं। पहले उन्होंने ये जिक्र किया कि वो सदर मुमलिकत के थ्रू वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पे ये उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। अभी इसी पे गुफ्तगू हो रही थी, तो आज इमरान खान साहब ने ये अंदिया दे दिया है कि निगरान सेटअप पर बातचीत करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वापस पार्लियामेंट में भी जा सकती है। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो राजा रियाज साहब से मशावरत करके हुकूमत जो है वो केयर टेकर सेटअप जो है वो डिसाइड कर लेगी। उन्होंने दिलचस्प बात यह है कि ये भी कहा कि अप्रैल में उनको लगता है कि इलेक्शंस हो जाएंगे। जो हुकूमती रद्द अमल है वो भी फ़ौरन आया इस पर। वज़ीर दाखिला जो है वफाकी राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने एक न्यूज़ चैनल से बात की और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है तो वो उनको पार्लियामेंट में खुशामदीद कहेंगे, मगर उनका ये भी कहना था कि जो आम इंतखाबात हैं वो अक्टूबर से पहले नहीं होंगे। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हसन खावर साहब, एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ, और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल साहब, ब्यूरो चीफ हैं डॉन न्यूज़ लाहौर। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी हसन साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हसन साहब बताइए कि ये जो ऑब्वियसली इमरान खान साहब ने जिक्र किया है, दो बहुत अहम बातें हैं। एक उन्होंने कहा है कि उनको लगता है कि मार्च अप्रैल में इलेक्शंस हो जाएंगे जनरल, जबकि हुकूमत की तरफ से ना हुकूमत ना उसकी कोई इत्तेहादी इस पॉसिबिलिटी को कंसिडर करने को भी तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ सर इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नेशनल असेंबली में लौट सकती है। सर कुछ बताएं कि ये क्या आपकी प्लानिंग है, कोई इंफॉर्मेशन है खान साहब के पास, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? अच्छा देखें, दोनों बातों का जो आपने जिक्र किया ना, इनका आपस में बड़ा ताल्लुक है। देखें, आपने ये सही कहा कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही और वो यही कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में होंगे। बात यह है कि सूरत हाल वहाँ आन पहुँची है कि जल्दी इलेक्शन के अलावा अब पाकिस्तान के पास कोई चारा है नहीं। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी उनको भी इस बात की समझ नहीं आ रही। असल में ये जो हुआ है ना, पंजाब असम्बली का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पर इसकी तहलील, तो ये हक्का बक्का रह गए हैं। इनको समझ नहीं आ रही इनके साथ हुआ क्या, और ये थोड़ा सा टाइम लेंगे, अपनी ऑप्शन असेस करेंगे, लेकिन इनको समझ आ जाएगी। देखें, दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात ये है कि इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है ना, उसके अंदर जो दरारें हैं वो वाज़ेह होती जा रही हैं। और MQM और आपने ये देखा है कि जो PD है ना, उसके बीच में ज़ाहिर पीपल्स पार्टी के बीच में भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं। इसी किस्म के और भी बहुत सारी चीज़ें। जब इनकी सियासत की दुकान जो है जैसे जैसे बंद हो रही है, इनके कई लोग भी इनसे मुतनफ़िर हो रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी का सियासतदान है, जिसके अपने वोटर हैं, उसने भी तो कल को इलेक्शन लड़ना है। तो एक तो इनकी अपने जो हुकूमती लोग हैं, उनका एतमाद इस हुकूमत पे कम हो रहा है। दे आर, जिसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है, ट्रेडिंग ऑन वेरी थिन आइस। दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि जब ये हुकूमत आई थी तो उस वक्त बुलंदोबांग दावे थे, और जाहिर है कि एक चेंज भी था। जो भी नई हुकूमत आती है उसको एक रनवे भी मिलता है। उस वक्त इलेक्शंस में भी टाइम भी ज़्यादा था। उसके बावजूद अगर आप पिछले 9 महीने देखें तो आपको हुकूमत की तरफ से या तो इनएक्शन नज़र आता है, या माशी तौर पर एक के बाद दूसरी गलत पॉलिसी नज़र आती है। मसलन आजकल अगर आप देख लें तो जो रुपए को आर्टिफिशियली इसाफ डाल नहीं के बाद हसन में साहब, गोल्ड पर माफ रखा हुआ है। करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। सर तज्जिया तो ठीक है, बट आप बताएं कि आप लोग भी सिर्फ तज्जिया ही करें या आपके पास कोई हार्ड इंफॉर्मेशन है? क्या आपका ख्याल है कि PDM के इत्तेहादी अलग हो जाएंगे, नंबर्स उनके जो हैं वो कम पड़ जाएंगे, या आपको लगता है मैं कि आ रहा हूँ उस जो पर, मैं फाइनेंशियल आपको आ रहा हूँ। सिचुएशन है उसकी वजह से होगा? सर आई मीन ये ओवरऑल सिनारियो तो कोई नहीं भी मैं पेंट कर सकता है ना, आप तो एज अ नहीं पार्टी नहीं हमें बताएं। नहीं, अगर आप मुझे थोड़ी सी मौका देना, मैं आपको समझाना चाहता हूँ ज़रा बात, और आपके तवज्जुह से लोगों को भी समझाना चाहता हूँ।
دیکھیں یہ جو میں آپ کو ڈالر کی بات بتا رہا تھا نا، اس سے اب ہو کیا رہا ہے عارفہ، ہو یہ رہا ہے کہ آپ کی جو امپورٹس ہیں وہ ساری اسٹاک ہے. آپ روز اخبار اٹھا کے دیکھیں، تمام انڈسٹریز جو ہیں، چاہے وہ آج کے اخبار میں آپ دیکھیں اسٹیل کی انڈسٹری نے اشتہار دیا ہوا ہے، میڈیکل ڈیوائسز نے اشتہار دیا ہوا ہے، ٹیکسٹائل میں 70 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. آپ کی جو آؤٹ فلوز ہیں، آپ نے مارچ تک $8 بلین دینا ہے، اور آئی ایم ایف کا پروگرام سائن سر پھر نہیں آپ ہوا. تجزیہ ہی کر رہے ہیں نا. نہیں میری سوری معاف نہیں کریے گا نہیں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. پھر الفا، بلال ذرا صاحب کو بھی ایک ذرا منٹ، گفتگو میں نہیں شامل کر لیں. سر مجھے جی ایک سر منٹ آپ ذرا وہی کہہ رہے ہیں نا الفا، کہ آپ ایک کے منٹ خیال میں بات. صورتحال ایسی ہے جس کی وجہ سے الیکشنز ہوں گے. نہیں نہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو دیکھیں 2-3 باتیں بتا رہا ہوں، اگر آپ سن لیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی. تجزیہ نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے، ایک طرف جب حکومتی جو اپنے ممبر ہیں وہ عدم اعتماد کریں، دوسری طرف آپ کو یہ پتا ہو کہ جو اکانومی کا بحران ہے وہ اب کچھ دنوں کی بات رہ گئی ہے. کچھ دنوں کے اندر اگر یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز بیٹ نہیں کرتے تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں رہیں گے، اور یہ پاکستان کو ایک بڑے خطرناک موڑ پہ لے آئے ہیں. اور ہمارا یہ خیال ہے کہ اس موقع کے اوپر جو ان کے پیچھے جو ان کے سپورٹرز تھے ان کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ یہ ان سے اب ملک چل نہیں رہا. اس کی لگ یہ رہا ہے کہ اب کسی بھی لمحے ہم الیکشن کی طرف بڑھ جائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اسمبلیوں میں جانے کا بالکل ٹھیک جو سر، سوچ رہے ہیں اور یہ پلان ڈسکس ہوا ہے. بالکل ٹھیک. جی بلال صاحب، آپ نے حسان خاور صاحب کی بات سنی. سر آپ کیا لاہور میں بیٹھے ہوئے آپ تک کیا اطلاع پہنچ رہی ہے؟ کیا خبر ہے پاکستان تحریک انصاف میں جو یہ ایک دم ہمیں ایک نیا کانفیڈنس نظر آ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے سر؟ ہونے کی بات ہے تو ابھی تو صرف ایک پنجاب اسمبلی ہے جس کو تحلیل کیا گیا ہے، اور پنجاب میں ہی 90 دن کے اندر الیکشن ڈیو ہیں. باقی صوبوں میں اور نیشنل اسمبلی تو اسی طرح انٹیکٹ ہے، اور ابھی تک کے پی کے اسمبلی اگرچہ تحلیل کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، کل کے لیے کہا گیا ہے منگل کے روز، لیکن ابھی تک وہ تحلیل نہیں کی گئی. ایک طرف پنجاب اسمبلی تحلیل کی گئی اور دوسری طرف آج عمران خان نے جو جرنلسٹ سے میٹنگ کی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ قومی اسمبلی میں واپس جانے کا پلان کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں اب یہ فیل ہو رہا ہے کہ اگر جنرل الیکشن ہونا ہے تو اس میں جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا، جس طرح آج پرویز الہی اور حمزہ شہباز اپنا کنسلٹیشن کے ساتھ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا رہے ہیں، تو جو نیشنل لیول پر جو الیکشن ہوں گے عام انتخابات کے لیے، اس میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے جو مشاورت ہوگی وہ شہباز شریف اور اس وقت جو اپوزیشن لیڈر ہیں راجہ ریاض، ان کے مابین ہونی ہے. تو یوں پی ٹی آئی جو ہے سارے پروسیس سے آؤٹ ہو جائے گی. ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی کیونکہ پی ٹی آئی نے اسمبلی کا فلور جو تھا وہ چھوڑ دیا تھا، تو الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرری کا بھی جب عمل آیا تھا تو وہ بھی مشاورت ہوئی راجہ ریاض اور شہباز شریف کے مابین میں. تو یوں اب شاید عمران خان صاحب کو یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ شاید آگے چل کے اگر وہ نیشنل لیول پر اس کنسلٹیشن پروسیس سے آؤٹ ہوتے ہیں تو پھر انہیں اس کا نقصان ہوگا، جس کی وجہ سے آج عمران خان نے کہا کہ اب وہ یہ پلان کر رہے ہیں کہ وہ نیشنل اسمبلی میں واپس جائیں، تاکہ جو نگران سیٹ اپ بنے گا عام انتخابات کے لیے اس میں ان کی سے صحیح، ہو. تو یہ وہ چیز ہے جو پہلے سے انہیں سوچنا چاہیے تھا، اور اب وہ پنجاب اسمبلی ٹھیک ہے کوئٹ سر. کر چکے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کل کیا کے پی کے اسمبلی اس کو جو ہے وہ تحلیل کیا جاتا ہے یا پھر اس کو سیکنڈ تھاٹ جو ہے یہاں پر آئے گی. بالکل ٹھیک. حسان صاحب میں سر الفا ایک وضاحت کر دوں ذرا، کافی. میں ایک وضاحت ذرا جی کرنا سر. چاہتا ہوں کہ آج جو عمران خان صاحب کی میٹنگ ہوئی تھی جرنلسٹ سے، اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اسمبلی میں جا رہے ہیں. انہوں نے یہ بات کی کہ بہت سارے ایسے پلانز ہیں اور بہت ساری آپشنز پہ غور ہو رہا ہے، اور ابھی تک کوئی ایک آپشن کے اوپر ڈیسیجن نہیں ہوا. میں ذرا کلیریفائی کر رہا ہوں کہ وہ شاید تھوڑی سی آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو کوٹ سر کی گئی اور ہے، اس کیا قسم کی بات ضرور آپشنز ہوئی ہے. ہیں؟ جی اور بھی آپشنز تو ہیں، سر اور اور کیا یہ بات ہوئی تھی آپشنز کہ ہیں؟ کئی آپشنز پہ بات ہو رہی ہے. انہوں نے صرف اتنی بات کی ہے، میں تو اس وقت خان صاحب کی بات کی وضاحت کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ کئی آپشنز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں، جب آپشن چوز کریں گے تو آپ کے سامنے رکھ دیں گے. ٹھیک ہے حسان صاحب، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اب آپ بے شک یہ آپشن کا ہی ذکر کریں کہ دس از ون آف دی آپشنز، بٹ سر پاکستان تحریک انصاف کافی عرصے سے اب یہ کہتی رہی ہے کہ ہمیں الیکشن کی ڈیٹ دیں گے تو ہم پارلیمنٹ میں جانے کا سوچیں. تو کیا اب یہ جو ایک آپشن ہے اس سے ہم یہ سمجھیں کہ الیکشن کی ڈیٹ آپ کو نہ بھی ملی تو آپ اسمبلی چلے جائیں گے ان دا ہوپ کہ وہاں، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ صورتحال ایسی ہے، لارجر کانٹیکسٹ ایسا ہے کہ آپ کے خیال میں الیکشنز ہونے ضروری ہیں، تو یو شوڈ بی دیئر وین دا مومنٹ کمز. دیکھیں میں اگین تھوڑا سا قبل از وقت ہوگا، لیکن اگر یہ فیصلہ ہوا بھی تو صرف اور صرف کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی کمپوزیشن پہ بات کرنے کے لیے ہوگا اور کسی چیز کے لیے نہیں ہوگا. بہت میں آپ کو کلیئرلی یہ بات بتا دوں.
سر تو وہ جو جیسے کیونکہ خان صاحب نے خود کچھ دن پہلے یہ ذکر کیا تھا کہ ووٹ آف کانفیڈنس بھی صدر صاحب کہہ سکتے ہیں وزیر اعظم کو، تو اگر ایسی بھی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو آپ لوگ اگر اسمبلی میں نہیں ہوں گے تو جو آپ کے منحرف اراکین ہیں وہ ووٹ بھی ڈال سکتے ہیں ان کی، اب مطلب کہ اسپیکر نے پارلیمنٹری پارٹی اور پارلیمنٹری پارٹی کا ہیڈ بھی ڈکلیئر کر دیا ہے، تو آپ ان کو پھر ڈسکوالیفائی بھی نہیں کروا سکیں گے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ وہ تو اسمبلی ویسے کچھ دنوں کے مہمان ہے، وہ ڈسکوالیفائی ہوں یا نہ ہوں اس سے ان کو فرق نہیں پڑتا، سیاست میں تو ان کی کوئی جگہ نہیں بچی، ان کو بھی پتہ ہے۔ دوسرا یہ خیر ہے قانونی بحث ہے، دیکھنا پڑے گا کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو بھی سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے تو جو کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اگر ہم اسمبلی میں ہوں یا نہ ہوں، اگر صدر مملکت یہ رائٹ ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے اس میں تو ان کے لوگوں نے ووٹ کرنا ہے، تو ہمارے ہونے نہ ہونے سے اس دن تو کوئی فرق نہیں وہاں پہ پڑے گا۔ صحیح جی بلال صاحب، آج تو پاکستان مسلم لیگ نواز کی بھی میٹنگ ہوئی، کوئی اطلاع آپ کے پاس اس حوالے سے آئی کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں جو الیکشنز آنے والے ہیں پنجاب میں، کوئی نواز شریف صاحب کی واپسی کا پلان، کوئی ایکسیپٹ یہ کہ ان کو نام مل گئے ہیں اور خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ ناصر کھوسہ صاحب نے انکار کر دیا ہے، کوئی اور اطلاع کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کس طرح آگے وہ پروسیڈ کریں گے؟ دیکھیں عارفہ، ایک تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ فی الفور ابھی ان کی کوئی ود ان کمنگ ڈیز تو کوئی ان کی واپسی کا امکان نظر نہیں آ رہا۔ البتہ پارٹی کی جو آج میٹنگ ہوئی اس میں یہ ضرور کہا گیا کہ مریم نواز صاحبہ کو واپس آنا چاہیے، اور ٹینٹیٹیولی وہ اس منتھ کے اینڈ میں 22 تاریخ یا پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کی واپسی کا امکان ہے، اور انہی کو رسپانسبلٹی دی جائے گی کہ وہی تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں پارٹی کی کمان جو ہے وہ اس کو سنبھالیں نواز شریف صاحب کی عدم موجودگی میں۔ اور دوسرا ہے حمزہ شہباز شریف کی واپسی، ان کی بھی واپسی اس وقت نہیں ہو رہی، اور یہ وہ فیز ہے جب اس وقت مشاورت کا عمل ہونا ہے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے پرویز رائی اور حمزہ شہباز کے مابین، لیکن حمزہ شہباز ابھی واپس نہیں آ رہے، اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ 26 تک ان کی واپسی جو ہے اس کا امکان ہے۔ تو انہوں نے حمزہ شہباز نے اپنا جو نمائندہ مقرر کیا ہے ملک احمد خان کو، اور ملک احمد خان صاحب نے حمزہ شہباز کے بہاف پر آج پرویز رائی سے رابطہ بھی کیا ہے، اور اب یہ کل کا ہی روز رہ گیا ہے، جو ٹائم ہے 17 تاریخ کو رات 10:10 تک کا ٹائم ہے کہ اگر تو پرویز الہی اور حمزہ شہباز کے مابین کوئی ایک کنسنسس ہو جاتا ہے کسی ایک کینڈیڈیٹ کے اوپر کیئر ٹیکر سی ایم کے لیے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ معاملہ پہلے پنجاب اسمبلی میں جائے گا، اور پھر اگر وہاں پہ بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا تو الیکشن کمیشن تک یہ معاملہ چلا جائے گا۔ تو اس وقت جو نام سامنے آئے ہیں اگر اس پہ ہم بات کریں تو پی ٹی آئی کی جانب سے اور کیو لیگ کی جانب سے تو تینوں نام جو ہیں وہ پبلک کر دیے گئے ہیں، جن میں ایک احمد نواز سکھیرا صاحب ہیں، ان کا ایشو یہ چل رہا ہے کہ وہ اس وقت سرونگ فیڈرل سیکرٹری ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ ڈیو ہے 31 کو۔ ناصر کھوسہ صاحب کا نام سامنے آیا تھا، ناصر کھوسہ صاحب نے معذرت کر لی ہے، خواجہ آصف صاحب نے بھی ٹویٹ کیا کہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے۔ ناصر کھوسہ صاحب بھی وہ کینڈیڈیٹ لگ رہے تھے بظاہر کہ ان کے اوپر پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے مابین کنسنسس ہو سکتا تھا، لیکن وہ خود اس وقت انٹرسٹڈ نہیں ہیں اور انہوں نے معذرت کر لی ہے۔ تیسرا نام نصیر خان صاحب کا ہے، یہ سابق وفاقی وزیر رہے ہیں، ان کے اوپر پی ایم ایل این اپیرنٹلی جو ہے وہ کیونکہ ان کا تعلق بھی کیو لیگ سے رہا ہے، پہلے یہ وزیر بھی رہے ہیں، تو اس کے اوپر پی ایم ایل این ایگری نہیں کرے گی۔ پی ایم ایل این نے اپنے کون سے 3 نام فائنل کیے ہیں وہ ابھی تک پبلک نہیں کیے گئے۔ ملک احمد خان کی جانب سے پرویز الہی سے رابطہ کر کے یہ کہا گیا ہے کہ کل تک کوشش کی جائے گی کہ وہ بھی اپنے 3 نام ڈسکس کریں پرویز الہی کے ساتھ، اور کوئی کنسنسس جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ بالکل ٹھیک ہے حسان صاحب، آپ کو کہیں پاکستان تحریک انصاف کو یہ خدشہ ہے کہ اگر یہ معاملہ آپ لوگ کنسنسس سے حل نہ کر پائے، چیف الیکشن کمیشن میں معاف کریے گا الیکشن کمیشن میں یہ چلا گیا تو وہ تو ویسے ہی آپ لوگوں کے ان سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، آپ لوگ بہت الزام تراشی کرتے ہیں، ڈیو فیئر کے ذرا آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا؟ ہاں، الیکشن کمیشن سے تو اچھے کی توقع بالکل نہیں ہے، یہ تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، تو بہتر یہی ہے کہ افہام و تفہیم سے اور آپس میں مشاورت سے نام طے ہو جائے۔ ہم نے 3 نام جیسے بلال صاحب بتا رہے ہیں دے دی ہے، سکھیرا صاحب کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، اگر اس پہ ایگریمنٹ ہوتا ہے تو وہ ارلی ریٹائرمنٹ لے لیں گے، وہ 1 دن کا پروسیجر ہے، اور اگر وہ نہیں کوئی تو سر مناسب کیا آپ نام نے دیتے ہیں۔ سکھیرا صاحب سے بات کر لی ہے؟ از ہی ریڈی ٹو ٹیک ارلی ریٹائرمنٹ؟ آپ لوگوں نے ان سے بات کی ہے؟ بیکاز ناصر کھوسہ صاحب تو خیر تیار ہی نہیں ہے، وچ مینس کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ آپ ان کا نام سجیسٹ کر رہے ہیں۔ نہیں، بات میرا خیال ہوئی ہے کسی لیول کے اوپر، کانٹیکٹ تو ہلکا سا ہوا ہے، اور بات میری تو انڈرسٹینڈنگ تھی کھوسہ صاحب سے بھی ہوئی ہے، لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ انہوں نے انکار کیا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کس کی بات ہوئی تھی۔
لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کی طرف سے بھی 3 نام آ جائیں اور اس میں مناسب لوگ ہوں تو اس پہ بھی میرے خیال میں ہمیں بھی غور کرنا چاہیے. اس میں سے بھی کوئی آ جائے تو کوئی حرج نہیں اگر کوئی لوگ مناسب ہوں, لیکن مشاورت سے ہو جائے اور سیاسی طور پہ حل ہو جائے تو بہتر ہے, بجائے اس کے کہ الیکشن کمیشن میں جائے. اور اگر جائے گا تو جو آپ کا سوال ہے میں جواب دے چکا ہوں کہ وہاں سے تو ہمیں کوئی خیر کی امید, تو کبھی خیر کی خبر تو آئی نہیں وہاں سے. بالکل ٹھیک. حسان صاحب ویری کوئکلی, ویسے تو آبویسلی وہ کراچی اور سندھ کا ایشو ہے, بٹ کہیں کوئی پارٹی میں گفتگو ہوئی؟ عمران خان صاحب نے بھی ذکر کیا آپ لوگوں کی پرفارمنس جو رہی ہے لوکل باڈی الیکشنز میں کراچی میں بھی, وہ کوئی اتنی اچھی رہی نہیں جس کی توقع تھی. کس طرح دیکھ رہے ہیں خان صاحب اس کو؟ ڈو یو تھنک کہ آپ لوگوں کی جو سندھ کی لیڈرشپ ہے اس کا بھی کہیں قصور ہے اس میں؟ دیکھیں قصور تو کس کا ہے اور کس کا نہیں یہ تو ٹائم کے ساتھ اسرٹن ہوگا, لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جہاں پہ مطلب ہم لوگ نیشنل لیول کے اوپر ووٹ اتنے زیادہ لے رہے ہیں وہاں پہ لوکل گورنمنٹ کی پرفارمنس بھی اسی طرح ہونی چاہیے تھی, اور اسپیشلی جو پبلک پولس بھی بتاتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کے اندر پارٹی آرگنائزیشن, موبلائزیشن, ان کا بڑا رول ہے. تو اب اس چیز کو قریب سے دیکھیں گے تاکہ جب نیشنل الیکشن ہو اور پروونشل الیکشن ہو تو اس کے لیے بہتر تیاری کے ساتھ سامنے آئے. میرے خیال میں کرنا انٹروسپیکٹ کریں گے, اس کے اوپر بھی دیکھیں گے کس کا قصور تھا یا کہاں پہ ویکنیسز تھی نہیں حسان صاحب, جن کچھ کو لوگ بریز تو کیا. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب آپ لوگ, دس از این انڈیکیشن کہ آپ لوگ کراچی میں جس طرح آپ نے پچھلی دفعہ تقریباً 14 سیٹس لی تھیں, اس دفعہ ایسا کوئی رزلٹ نہیں آئے گا کراچی سے. نہیں, جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ہوگی تو دیکھیں گے. دیکھیں جماعت اسلامی کا تو جو بات ماننی پڑے گی, جماعت اسلامی کی پارٹی آرگنائزیشن اور اسٹرکچر بڑا اچھا ہے, لیکن پیپلز پارٹی نے جو کل سارا دن کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور جو وہاں پہ مطلب دھاندلی کی کوششیں چلتی رہی ہیں اور آج ڈیٹ تک غالباً وہ کئی چیزیں ابھی بھی رزلٹس باہر نہیں آئے, تو وہ بھی سب کے سامنے ہے. لیکن جب الیکشن ہوں گے پروونشل تو اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں وہاں پہ ہوگی, تو ان کو بھی آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا. لیکن بہرحال جماعت اسلامی کی پرفارمنس باقی بہتر ہے کیونکہ ان کی پارٹی گراؤنڈ پہ پارٹی اسٹرکچر وغیرہ کافی بہتر ہے. یعنی کہ آپ لوگ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ اچھا رزلٹ آئے گا لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں؟ نہیں, پیپلز پارٹی کی جو چال چلن تھے اور جو باتیں سامنے آ رہی تھی وہ تو نظر ہی آ رہا تھا. ووٹر لسٹوں کے اوپر جو گڑبڑ تھی وہ تو ایک رات پہلے ہی سامنے آ گئی تھی. صبح 30% جو پولنگ اسٹیشن تھے وہاں عملہ نہیں پہنچا تھا, SMS سروس چل نہیں رہی تھی, لوگ در بدر پھر رہے تھے, اور اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا کئی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں. تو وہ تو خیر بالکل بات بڑی کلیئر ہے جیسے وہ کرتے آئے ہیں, کوئی اتنی حیرانی کی بات بھی نہیں ہے. حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس پہ کوئی سخت نوٹس نہیں لیتا, کوئی کارروائی نہیں کرتا. لیکن بہرحال انشاءاللہ اگلے الیکشن میں بہتر ہوگا. اور کسی کا اگر خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہاں پہ مقبولیت نہیں ہے تو پچھلے الیکشنز بھی گنوا اور آگے بھی دیکھ لیں گے, پتہ چل جائے گا الیکشن میں ان کو بھی. بالکل صحیح, بہت بہت شکریہ مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو عمران خان صاحب نے آج بات کی ہے, پارلیمنٹ میں واپس جانے کا اشارہ دیا ہے, کہا ہے کہ ان کو الیکشن جو ہیں مارچ اپریل میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب بحث دوبارہ شروع ہو گئی ہے کہ کیا پھر سے عام انتخابات جو ہیں وہ اکٹھے تو نہیں ہوں گے, صرف پنجاب اسمبلی کے الیکشن نہیں ہوں گے. اور ساتھ میں ہم بات کریں گے جو سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہیں ان کے جو نتائج سامنے آئے ہیں اور جو پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی طرف سے الزام لگائے گئے ہیں. ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید نوید قمر صاحب, وفاقی وزیر تجارت ہیں اور سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. ویلکم ٹو دا شو سر. جی سر, سب سے پہلے تو obviously عمران خان صاحب کی بات جو ہے, انہوں نے پنجاب اسمبلی کو نہ صرف تحلیل کر دیا, وہاں الیکشنز فورس کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جنرل جو الیکشنز ہیں وہ بھی مارچ اپریل میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سر کس طرح دیکھتے ہیں آپ ان کے اس بیان کو, دعوے کو, کیا کہیں اس کو؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ ان کو اپنے خواب میں ضرور مارچ اپریل میں جو ہے الیکشنز نظر آ رہے ہوں گے, جنرل الیکشنز. یہاں کوئی اس قسم کی چیز ہے ہی نہیں, تو کس طرح سے ان کی خواہش ضرور رہی ہے. جس دن سے وہ پاور سے نکلے ہیں اس دن سے ان کی جد و جہد اسی ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ رہی ہے کہ میں خدا کا واسطہ کسی طرح سے واپس اسمبلی میں آ جاؤں, واپس پرائم منسٹر بن جاؤں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ان کا خواب ہی رہے گا. There is no election which is expected in March, April or whenever else وہ سمجھ رہے ہیں. بھائی تو آپ انتظار کرتے ہیں 4 مہینے کی, تو ہم بات کر رہے ہیں اور further beyond what he is saying. تو اتنا تو سب یو ٹرن کرنا ان کے لیے, نئی نئی باتیں کرنا. اسمبلی میں تو ہم کہہ رہے ہیں پہلے
اتنے عرصے سے کہ واپس آ جاؤ. پہلے بھی آپ نے دھرنا کیا, ریزائن دیا, واپس آ گئے. اب پھر آپ کی خواہش ہے کہ آپ واپس آ جائیں اسمبلی میں, تو آ جائیں. ابھی ویل ویلکم دیٹ. نہیں لیکن تو یہ کیا کہ جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ جی الیکشن ہونے والے ہیں اور اس الیکشن میں جو ہے سی عمران's whole game is کہ سسٹم کو چلنے نہ دیا جائے اور somehow نہیں الیکشن اثر ہو تو جائے. اس کو ہاں نہیں اس کو جی یہ کوشش سر وہ معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں, بٹ وہ کچھ اس قسم کی بھی گفتگو کر رہے ہیں کہ صدر صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب سے کہہ سکتے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا, اور شاید نمبرز پورے نہیں ہیں. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کے کچھ ممبرز ان سے رابطے میں ہیں, دوسری طرف ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی کچھ ناراض نظر آ رہی ہے. تو بٹوین دا ٹو بہت سے لوگ جو ہے وہ قیاس رائے کر رہے ہیں کہ شاید آپ کے نمبرز پورے نہ ہوں. Don't you see that he is desperate? یہ کیا بات ہوئی کہ جب ایم کیو ایم نے بھی ڈکلیئر کر دیا کہ وہ کوئی ان کا ارادہ نہیں ہے گورنمنٹ چھوڑنے کا, بہت پبلکلی اینڈ پرائیویٹلی, تو ان کی تو ڈیسپریٹ مووز ہے نا. یہ تو دیکھ رہے ہیں کہیں سے ہوا میں ان کا کوئی ان کو ہلتا ہوا نظر آئے تو وہ ایک دم سے اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں. These are all desperation. These are all issues. اس نے ہر ممکن کوشش. سر وہ ہاں معاف کرے گا, وہ سوری آئی تھاٹ آپ نے بات مکمل کر دی. سر وہ معیشت کے حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف والے گفتگو کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو الیکشنز اس لیے نظر آ رہے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف سے پروگرام مکمل نہیں ہوا, نیگوشیشنز نہیں ہو سکی, اور اس کی وجہ سے 2-3 مہینے میں ملک کے حالات ایسے ہو جائیں گے کہ آپ لوگوں کی حکومت جو ہے وہ سنبھل نہیں پائے گی. دیکھیں یہ بھی تو اسپیکولیٹو باتیں کر رہے ہیں نا, اور اسپیکولیشن وہ ملک کے ساتھ کو اسٹیٹ کے ساتھ کر رہے ہیں. آج جو ان کی خواہش ہے اور جس طرح سے یہ چیزوں کو چلانا چاہتے ہیں, تو پھر ان کا یہی جو خواب ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا تو ان کو کیا وہ ملک ہی ملے گا نا. ایسے نہ کر رہے ہیں. دے شوڈ تھنک آف پاکستان فرسٹ اینڈ دیئر اون پرسنل انٹرسٹ لیٹر, اور اس میں ہی شوڈ اوائڈ میکنگ دیز کائنڈ آف اسٹیٹمنٹس. بالکل ظاہر ہے کہ آپ کے گورنمنٹ بھی خیال سمجھتی میں ہے آئی ایم ایف سے جو تاخیر ہوئی ہے اس سے مسئلہ نہیں ہوگا معیشت کے لیے؟ آپ مجھے کوئی سینٹنس کمپلیٹ نہیں کرنے دے رہی ہیں آج, کیا بات ہے. جی معاف کریے گا سر. ظاہر ہے کہ گورنمنٹ انڈرسٹینڈس کہ کیا کرنا ہے. ظاہر ہے کہ ایم ایف کے پروگرام کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے. We will have to go into the we are in the IMF program. جو یہ 9th review ہونا ہے وہ اس کے لیے بھی جو IMF کی conditions no matter how hard they may be وہ ہمیں implement کرنی ہوگی تاکہ ہماری ریزروز اور جو ہے سچویشن اور اس کے ساتھ ساتھ پھر باقی جو بھی اس کی ایڈیشنل چیزیں آتی ہیں وہ سب ان پلیس آ جائیں. اینڈ دیٹ ول بی ڈن. اس کا عمران کے خواہش نہ خواہش سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یا اس کی الیکشن یا نہ الیکشن کی بھی. ہاؤ از ہز الیکشن گوئنگ ٹو ہیلپ دس ہول تھنگ. تو اس بات کو چھوڑ دیں, یہ الگ یہ سیریس معاملات ہیں, اور جو عمران خان صاحب جو گیم کھیل رہے ہیں وہ نان سیریس بات. صحیح. سر obviously بلدیاتی انتخابات ہوئے, پاکستان پیپلز پارٹی کی پرفارمنس بہت اچھی رہی, مگر سر جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف دونوں جو ہیں وہ نالا نظر آتے ہیں. دونوں نے اس طرح کے الزامات لگائے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. الیکشن کمیشن پر بھی بہت تنقید ہوئی گزشتہ رات, کیونکہ ریزلٹس ابھی تک بھی فائنل کراچی کے نہیں آئے, صرف تقریباً کوئی 100 سیٹس کے آئے ہیں. سر کیا پاکستان پیپلز پارٹی یہ سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے؟ آپ لوگ کس طرح اس کو مینیج کر پائیں گے یہ جو اتنی تنقید ہو رہی ہے؟ نہیں, پہلی چیز تو یہ کہ پیپلز پارٹی ریزلٹس نہیں بنا رہی. پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن نہیں ہے. ان کی جو بھی ناراض ہوتا ہے وہ بہت آسان ہے کہ پیپلز پارٹی سے ناراض ہو جائے. بات یہ ہے کہ اگر حلقہ بندیوں پہ ایشو تھا تو بھی الیکشن کمیشن کا تھا. رزلٹ دیر سے آ رہے ہیں, ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ جی ابھی تک کیوں نہیں رزلٹ مل رہا. کوئی بھی کینڈیڈیٹ پریشان ہوتا ہے, اور جماعت اسلامی کا مین تھرسٹ جو رہا ہے کرٹیسزم کا وہ یہی ہے کہ بھئی اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے. پی ٹی آئی والوں کو تو شرم نہیں آتی. مجھے تو یہ جو سلیکٹڈ لوگ ہیں یہ اپنے گھر جا کے 2018 میں سو گئے تھے. علی زیدی صاحب جو کہ آج کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو صرف صاف شفاف الیکشن چاہ رہے ہیں. What are they talking about?
12 सीटें उनको जो हैं वो एज एन आफ्टर थॉट दिलाई गई थ्रू द सेलेक्टर्स। ये आज के बैठ के किस मुंह से कहते हैं कि जी हमको सिर्फ साफ इलेक्शन चाहिए। पीटीआई की कोई बेस एज सच नहीं है। ये भी तो जो एक मेन प्लेयर है एमपीएम जो निकल गया मैदान से, उसकी वजह से कुछ परफॉर्मेंस उनकी नजर आ रही है, वरना सही उनका सर, क्या था उधर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने तो हमारे लिए वक्त निकाला। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे सीनियर माहिर कानून और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लतीफ़ आफरीदी साहब का। उनका आज पेशावर हाई कोर्ट बार के अहाते में उनको गोलियां मार दी गईं, वो जाँ बहक हो गए। कहा यह जा रहा है कि जिसने उनको गोलियां मारी उसको वहीं से अरेस्ट कर लिया गया, अदनान आफरीदी साहब, और वो चंद माह पहले जो एक सेशंस कोर्ट जज कत्ल किए गए थे उनके भांजे हैं। उस सेशंस जज के कत्ल का इल्ज़ाम जो था वो लतीफ़ आफरीदी साहब पर लगाया गया था। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अजीज़ मलिक साहब, रेजिडेंट एडिटर है जंग अखबार पेशावर। वेलकम टू द शो सर। जी अरशद साहब, ये क्या वाक़या है? इल्ज़ाम था पहले लतीफ़ आफरीदी साहब पे, आज उस शख्स के भांजे ने उन्हें गोलियां मार दी। व्हाट आर द डिटेल्स दैट हैव कम फॉरवर्ड सो फार? जी बिल्कुल, ये एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। अदनान अफरीदी जो है उस चूँकि एक लॉ कॉलेज का स्टूडेंट है, तो उसने जो काला कोट पहना हुआ था और वो पेशावर हाई कोर्ट में दाखिल होता है, फिर बार रूम में आके जहाँ पे लतीफ़ अफरीदी साहब बैठे हुए थे वहाँ पे फायरिंग करता है, तो 6 गोलियाँ उनको लगती हैं। जैसे कि आपने बताया कि वो फिर रास्ते में ही दम तोड़ गए। ये जो अदनान है बेसिकली इसके वालिद समीउल्लाह अफरीदी थे, जिनको अगर आपको डॉक्टर शकील अफरीदी का केस याद हो, ये उनके वकील थे। उनको भी 2015 में कत्ल किया गया था। उस वक्त तो ये कहा गया क्योंकि डॉक्टर शकील की वो वकालत कर रहे थे, लिहाजा उनको किसी ने कत्ल किया है। लेकिन अदनान का ये ख्याल ये था कि ये इसमें भी लतीफ़ अफरीदी और उनकी जो ख़ानदान है उनका हाथ है। लेकिन अभी रिसेंटली जो है 2021 में 4 अप्रैल को एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जो जज थे आफ्ताब अफरीदी साहब, वो सवाबी से इस्लामाबाद जा रहे थे। उनके साथ उनकी अहलिया, बेटा, बेटी भी थे। उन पर एक एम्बुश हुआ और सही। लोगों ने उन्हें वहाँ पे कत्ल कर दिया। ये बेसिकली अदनान उनका भांजा है। तो इसने जो एफआईआर दर्ज हुई उसके अंदर उन्होंने लतीफ़ अफरीदी साहब को भी नामजद किया। लेकिन 2 दिन तो सर पहले ये कोई खानदानी राइवलरी थी, मामला क्या है? जी हाँ, इनकी खानदानी जो दुश्मनी चली आ रही है ये कोई आज से नहीं है, बल्कि 93 से सिलसिला चल रहा है इनके दरमियान। और ये जो 2 दिन पहले जो कोर्ट है उसने जो भी जो मुलजिम थे उनको बरी कर दिया। तो इस बच्चे को इस चीज़ का भी वो था कि मेरे जो मामू हैं उनके जो कातिल हैं उनको अदालत ने छोड़ दिया है। तो इस हवाले से भी उसने खुद को कोशिश की कि मैं इसका बदला लूँ। यहाँ पे एक सिक्योरिटी का इशू भी आता है कि सिक्योरिटी लैप्स भी इस सेंस में आप कह सकते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट के अहाते में जब आप सही। दाखिल होते हैं वहाँ सिक्योरिटी चेक किया जाता है। लेकिन चूंकि वकला को चेक नहीं किया जाता, लिहाजा उसने भी काला कोट पहना, बड़ी आसानी से वो बार रूम तक पहुंच गया। अगर वो तलाशी ली जाती तो मेरा ख्याल ये पिस्टल वहाँ ना जाता और ये वाकया ना होता। लेकिन चूंकि ये आपस में इनकी दुश्मनी एक चली आ रही है और कितने लोग इसमें मारे जा चुके हैं, तो कोई ऐसा वाकया नहीं है जिसको हम टेररिज्म या इस हवाले से कह सकें। जी सर, लतीफ़ आफरीदी साहब एक बहुत अहम शख्सियत थे, न सिर्फ बार पॉलिटिक्स के हवाले से, पर जिसको हम कहते हैं लेफ्ट की पॉलिटिक्स के हवाले से कुछ उनकी अहमियत जो खैबर पख्तूनख्वा की सियासत है और बार पॉलिटिक्स है, उस पर भी बात करिएगा। जी लतीफ़ अफरीदी एक बड़ा नाम था और आपको पता ही है कि सियासी हवाले से भी एनपी से उनकी वापस्तगी थी। लेकिन मोहतरमा फातिमा जनाह के दौर से उन्होंने उनको सपोर्ट किया और अयूब खान के दौर में भी वो जेल गए। और फिर उसके बाद जो जवलक का ज़माना आया उसके अंदर भी वो 5 मरतबा जेल गए। तो मुसलसल वो जमहूरियत के लिए और उस मुल्क में इंसानी हकूक़ के लिए उनकी आवाज़ जो है वो बुलंद होती रही। वो हमेशा से उन्होंने ये कोशिश की कि इस मुल्क के अंदर अमरीत को का खात्मा किया जाए और वो जेल जाने से तो कतराते नहीं थे। उनको तकरीबन कई दफ़ा अगर वो बीमार भी थे तब भी उनको गिरफ्तार करके और उनको जो है जेल में रखा गया। तो 1968 में इन्होंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद ये वकालत के पेशे से मुंसलिक रहे। 2006 में आके सुप्रीम कोर्ट के वकील बन गए। उसके बाद जो है जो हमारे पेशावर हाई कोर्ट बार है उसके 5 मरतबा सदर रहे।
اور سپریم کورٹ بار کے بھی صدر رہے، صحیح۔ تو کافی عرصے سے وہ مطلب ہے کہ اس حوالے سے بھی کام کرتے رہے. یہاں پہ جو کیس ہوتے تھے مزدوروں کے حوالے سے، سیاسی بہت کارکنوں بہت کے حوالے شکریہ سے، ارشد صاحب، اس میں آپ وہ نے ہمارے لیے وقت. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.